Your Miracle Day. मसीह खुदा यीशु के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हज़ूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हमारा खुदा ज़िंदा है, वो मुजज़ात का खुदा है और रोज़ ऐसा मुमकिन करता है कि हम उसके कलाम की बातें लेकर आप तक पहुँच जाते हैं। और आज भी खुदा की तारीफ़ हो, उसके कलाम को लेकर उसके खादमों के साथ मिलकर हम आप तक पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रेज टीवी योर मिरेकल डे शो। तो इससे पहले कि मेरे अजीज़ों में अपने मेहमानों का आपको तारीफ करवाऊं, मैं चाहूँगा कि अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। उसके बाद आप मेरे मेहमानों को, उनके तारीफ को भी जानेंगे और उनकी खिदमत को भी जानेंगे और हम मिलकर इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा के खादम पास्टर शौकत के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदा मेरा दिल है शुक्रगुजारी से भरा हुआ तेरे बंदा पास्टर शहजाद सदीक के लिए, जिसको खुदा तूने सरफराज किया और प्रेस टीवी के वसीला से खुदावंद गवाही का काम, खिदमत का काम बड़ी तेज़ी के साथ खुदावंद बढ़ रहा है। और जहाँ पर खुदावंद के खादम नहीं पहुँचते, वहाँ पर इस चैनल के वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं, शफा पा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ खुदावंद चेंज हो रही हैं। खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करता अपने खादम को और ज़्यादा तरक्की और सरफराजी दे, ताकि खुदा मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खिदमत का कलाम लेकर जाए और बहुत सी रूहों को जीतने वाला बन जाए। सारा ऑनर, सारा इज्जत और सारा जलाल किसी इंसान को नहीं बल्कि खुदावंद तुझे मिले, यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमारे साथ खुदावंद के खादम पास्टर शौकत साहब। पास्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने अपने कीमती वक्त में से आज वक्त दिया है ताकि आज नाजरीन, हमारी कलीसिया, खुदावंद के लोग खुदा के कलाम के वसीला से, जो खुदावंद आपके वसीला से अपने कलाम मुक़द्दस में से आज बात करे, आज खुदा के लोग बरकत पा सके। इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर मुश्ताक साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर शाम साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। तो नाज़रीन, आज कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातें भी करेंगे। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं कलाम मुक़द्दस में से आज बात करना चाहूँगा। पास्टर साहब, आज हम बात करेंगे रोज़े के तल्लक से। तो मैं चाहूँगा ये साया और उसका 58 चैप्टर, उसकी 6 वर्ष को हम पढ़ेंगे और कलाम मुक़द्दस में से ये आयत पढ़ूंगा। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये साया चैप्टर 58 वर्स 6 है, उसको पढ़ने लगा हूँ। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। खुदा उनके कलाम के पढ़ने और इसको सुनने वालों पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम रोज़े के तल्लक से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खुदा के खादमों के तल्लक से भी आज जानेंगे, इनकी खिदमत के तल्लक से भी जानेंगे और इनकी आज गवाही को भी हम सुनेंगे कि खुदावंद ने किस तरह से इनकी ज़िंदगी को बदला और ये आज खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। जी पास्टर शौकत साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना तारफ़ ज़रूर करवाइए। जिस तरह के मैंने बताया खुदावंद के खादम पास्टर शौकत साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मिनिस्ट्री के तल्लक से ज़रूर बताएं और खुदावंद ने आपको ये खिदमत का तोड़ा दिया है, कैसे खुदावंद ने आपको चेंज किया और आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और अभी आपका चर्च कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर आप जाकर खिदमत कर चुके हैं? थैंक यू वेरी मच पापा साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं रास्ते में अपने भाई से बात कर रहा था आपके चैनल के मुतालिक कि अब देखिए, जैसे कलाम में लिखा हुआ कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। लेकिन मैं समझता हूँ अब जहाँ तक खुदावंद के खादम नहीं पहुँच सकते, उनकी रसाई नहीं है, ये चैनल के वसीला से खुदावंद के कलाम को सुना जा रहा है। और खादम अगर नहीं भी पहुँचता तो लोग बीमारियों से शफा पा रहे हैं सिर्फ चैनल के वसीला से। सुबह को लोग मॉर्निंग शो देखते हैं, कलाम सुनते हैं और ये सबसे बड़ा काम तेज़ी के साथ हो रहा है, बल्कि ये 40% नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 100% काम हो रहा है। आमीन। तो खुदावंद आपको बड़ा ब्लेस कर। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस चैनल को लेकर जाए। और मैं भाई को बता रहा था कि पाकिस्तान में ये पहला खुदावंद का खादम है पास्टर शहजाद, जिन्होंने पहला क्रूसेड मलेशिया में जाकर किया। और ये मैं समझता हूँ मेरे लिए भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी, तमाम खादमों के लिए भी ये ऑनर की बात है कि खुदा ने आपको ये इज़्ज़त दी और आप हमारा फ़ख्र हैं कि खुदावंद आपको खिदमत के वसीला से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर शौकत आशिक है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रे गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री है। कि आओ हम सब मिलकर दुआ करें। मेरा चर्च मांगा मंडी के अंदर है और जो सबसे पहले मेरी खिदमत थी 2000 से लेकर 2009 तक
میں نے اپنی خدمت خداوند کے خادم پاسٹر انور فضل کے ساتھ خدمت کی، اور 2001 میں میں نے بپتسمہ لیا۔ پاسٹر اسلم پتو کی سے ہیں، انہوں نے مجھے بپتسمہ دیا اور میں کنٹینیو پھر خدمت میں رہا۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ گجرانوال سے ہم کروسیڈ کر کے واپس آ رہے تھے، پاسٹر انور فضل، میں، پوری ٹیم تھی، اور پاسٹر انور فضل نے مجھے کہا کہ شوکت 2009 میں 8 میں تو مجھ سے جدا ہو جائے گا، تیری اپنی خدمت ہوگی، تیری اپنی منسٹری ہوگی۔ تو میں مسکرانے لگا، میں کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جو خادموں کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ مبارک ہوتی ہیں، اور میں نے اپنی منسٹری کو رجسٹرڈ کروایا، اور واقعی 2009 میں سیپریٹ ہو گیا ان سے، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا جو میرا خدمت کا کام ہے وہ بائبل ڈسٹریبیوٹ کا ہے، اور میں ان علاقوں میں، ان شہروں میں، ان جگہوں پر جا کر بائبل کو دے رہا ہوں جہاں پر لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہے، اور بائبل کو لے کر یہ ضروری نہیں کہ آپ بائبل پک کر لیں اور بائبل کو لے کر اپنے گھر کے اندر رکھیں، بلکہ ہم ان لوگوں کو بائبل دیتے ہیں جو بائبل کو سنتے ہیں، بائبل کو ریڈ کرتے ہیں۔ آمین۔ اور اس کے ساتھ خداوند کا شکر ہے کہ اسکول کو میں نے رن کیا ہوا ہے، اسکول چل رہا ہے میرا، بچوں میں فری آف کاسٹ خدمت کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، تاکہ جو تعلیم ہمارے مسیحی جو بچے ہیں وہ تعلیم سے دور رہتے ہیں، میری کوشش ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ خداوند کے کلام کو پڑھ سکیں، وہ پڑھ کے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ چینج ہوں۔ اور جیسا آپ نے آج بڑا اچھا ٹاپک رکھا روزہ کے حوالہ سے، تو میری زندگی کے اندر جو میری سب سے بڑی گواہی ہے یہ گواہی ہے کہ خدا نے روزے کے وسیلہ سے میری لائف میں ایک بہت بڑی 2011 کے اندر اپریل میں بیمار ہوا، اور 6 مہینے ایک شرٹ اور ایک نکر کے ساتھ میں زمین پر سوتا تھا، اور اس وقت میری جو خوراک تھی ایک ملک شیپ کا گلاس تھی، میرے یہ وال، یہ مونچھیں، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور اگر آپ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کو انٹرنیٹ پر دیکھیں تو میں سنگل پسلی بن گیا تھا، اور 2 دفعہ میرے گھر والوں کو کال کی ہاسپٹلس کے پاسٹر شوکت کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، لیکن اس میں میرے یوتھ کے لوگوں نے، پاسٹر نعیم پرشاد نے 20 دن کا روزہ رکھا، پاسٹر انور فضل نے روزہ رکھا، اور ہماری پوری ٹیم نے روزہ رکھا، اور 3 دن کی فائر کی انہوں نے روزہ رکھ کر کنٹینیو میرے لیے دعا کرتے رہے، اور ستمبر 1 کو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ آمین۔ اور یہ روزے کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے یہ کام ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ اور جو کام نہیں ہوتے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ خداوند کی طرف متوجہ ہوں، دعا کریں، روزے رکھیں، تاکہ خدا آپ کی زندگیاں چینج کرے، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ جو انسان خداوند سے دور ہو جاتا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے قریب آ جائے، کیونکہ جو میری حالت تھی اس وقت کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ بچ جائے گا، لیکن اس کے بعد خدا نے مجھے مضبوط کیا ہے روزے اور دعاؤں کے وسیلہ سے۔ خدا میری لائف کچھ اور زیادہ چینج کر رہا ہے، اور میں خدمت کے لیے خدا میرے لیے وہ بند دروازے کھول رہا ہے جہاں تک میری سوچ نہیں، خدا مجھے کنٹینیو آگے لے کر جا رہا ہے۔ اور خداوند سے میں نے کہا کہ خداوند اب مجھے ساری دنیا باہر جاتی ہے، میرے لیے بند دروازے کھول، تو خدا نے مجھ سے کہا کہ 2014 فرسٹ تیرا ٹرپ خداوند کے لیے تو باہر جائے گا، اور خداوند کا شکر کہ اس وقت تک میں نے 12 سے 13 ملک وزٹ کیے ہیں، اور خداوند کی خدمت کر رہا ہوں اور خداوند کے کلام کو پریچ کر رہا ہوں۔ یہ اسی وقت ہوا جب میری زندگی میں گواہی آئی، روزے رکھے، میری ٹیم نے، میرے لڑکوں نے، 100 لوگوں نے کنٹینیو روزے رکھے، پورا مہینہ اگست کا روزہ میں انہوں نے گزارا، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کوئی میں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروائی، کوئی مجھے 24 بیگ جو ڈاکٹر نے مجھے بتائے تھے بلڈ کے لگیں گے، کوئی مجھے بلڈ نہیں لگا، کوئی مجھے ٹیکے نہیں لگے، اور خداوند کا شکر ہے خدا نے یہ سب کچھ، باڈی، جسم، بال، یہ سب کچھ خدا نے مجھے نیا دیا۔ آمین آمین۔ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی گواہی بھی بتائی، اپنی خدمت کے تعلق سے بھی بتایا۔ پاسٹر شوق صاحب نے ایک بہت بڑی گواہی انہوں نے اپنی لائف کے تعلق سے بتائی کہ خدا ہم کس طرح سے موت کے منہ سے انہیں نکال کر لایا، اور آج خدا ہم کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی پاسٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہیں۔ پاسٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ضرور آپ بھی اپنا تعارف کروائے، اور بڑی خوبصورت سی اپنی گواہی جو آپ کی زندگی میں خدا نے اتنا خوبصورت کام کیا کہ آج آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے خادم ہیں، کس طرح سے یہ ممکن ہوا، کیسے خدا نے آپ کو چینج کیا؟ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں میری طرف سے، میری کلیسیا مولانا کی طرف سے پریس ٹی وی دیکھنے والوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں خدا ذوالجلال کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ممکن کیا کہ خدا کے عظیم خادم پاسٹر شہزاد صدیق کے ساتھ مل کر ہم کلام پر غور و خوض کر سکیں اس ٹی وی کے ذریعہ سے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں، میں سن 1997 کے اندر میں بائبل کالج کے اندر گیا۔ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلی گواہی یہ کہ میں انتہائی قرضے کے اندر تھا، 6 سے 7 لاکھ کا قرضہ میرے اوپر تھا۔ میں نے بول ویل کمیٹیاں شروع کر دی، اس وقت میں خادم نہیں تھا پر صاحب، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا
میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کیا کروں گا, خودکشی کر لوں گا. تو ایک آیت میری زندگی کے اندر آئی جو پہلا پطرس اس کا 4 باب, کہ اس کے اندر ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری کیا جی فکر ہے. تو پھر میرے خدا نے مجھے جھنجھوڑا کہ تو یہ غلط کرنے لگا تھا, خودکشی کرنا گناہ ہے. تو پھر میں خدا کے خادم پاسٹر نعیم پرشاد کے پاس گیا, انہوں نے مجھے ٹرین کیا اور میں سن 2000 میں خدمت کے اندر آیا. باقاعدہ طور پر میرا آرڈینیشن ہوا اور میں نے اب میں 4تھی جگہ پر خدمت کر رہا ہوں مولوال کے اندر. وہاں پر بفضل خدا میں نے 36 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا ہے. خدا کرنے والا ہے اور خدا نے مجھے وہاں پر استعمال کیا ہے. اور ہم نے ایک نیا چرچ گاؤں ہے مرامی, اور میری پیاری بیٹی ہے سسٹر عامرہ سہیل, وہ خدمت کر رہی ہے ایز اے پاسٹر کے طور پر. یہاں پر کوئی نہیں جاتا, آپ جا کے دیکھیں, وہ ایریا کا وزٹ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہاں پر بہت لوگ پسماندہ علاقہ ہے. تو وہاں پر ہم نے رک کیا, وہاں پر جا کر ہم نے خدمت کا کام شروع کیا ہے. مولوال کے ہمارا اسٹیبلش چرچ ہے بفضل خدا. 36 اسٹوڈنٹس تیار ہیں جن کو میں نے وہی کورس پڑھایا ہیں جو نعیم صاحب نے ہمیں پڑھائے تھے. تو وہاں پر فری کاسٹ ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں. اور میرا ویژن جو ہے, جو جس ویژن کے تحت میں کام کر رہا ہوں, وہ مقدس متی رسول کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 28واں باب 19 اور 20 میں آتا ہے. ارشاد اعظم کی تکمیل میرا مشن ہے. اور میں ہر 3 مہینے کے بعد ایک بڑی ہم کانفرنس کرتے ہیں, یوتھ کانفرنس, جس کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے آج کا نوجوان اور کل کا پاسبان. اس دفعہ مارچ کے اندر ہم کر رہے ہیں, 25 مارچ کو سرکپور کے اندر بڑا کام کریں گے. ہم جانتے خدا استعمال کرے گا وہاں پر. تو اس کے اندر میں اسٹوڈنٹس کو مثال موقع دیتا ہوں. ہم 2 سیشن کر 2 دنوں 2 اسٹوڈنٹ ساتھ رکھیں گے ہم. تو ایک خادم باہر سے بلاتے, مین 2 خادم 2 ساتھ میں اسٹوڈنٹ, کچھ لوگوں کو میٹنگ چلانے کے لیے. وہ بچوں کا ٹریننگ کا پروسیس چل رہا ہے. اور میری گواہی یہ ہے, میں بھی بیمار ہوا تھا سن 2007 کے اندر, ہیپاٹائٹس لاسٹ سٹیج پر چلا گیا. ڈاکٹر جو شیخزاد کا پروفیسر, انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تو گھر جا کر خدمت کروا, اب تو نہیں بچنے والا. میں نے اس کو کہا کہ میں بچوں گا. تو اس نے دوسروں کو کہتا ہے یہ شخص پاگل ہو گیا ہے, اب جو رپورٹس اس کی بتاتی ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس کو کہا, میں کہا میں ایماندار ہوں, اس وقت میں خادم تھا تو میں جانتا تھا کہ خدا مجھے بچائے گا. اور 3 مہینے کا الگ 3 مہینے کا ٹائم دیتے نہیں ہیں. تو 3 مہینے کا میری فائل پر لکھ دے, فائل ابھی میرے پاس موجود ہے, وہ میں نے گواہی کے طور پر رکھی ہوئی ہے. 3 مہینے کے بعد جب میں گیا تو فائل رکھے, میں نے دیکھا جی میں بچ کر آ گیا. اور میں نے کوئی 72 انجیکشن ہے, میں پی یونیورسٹی کے اندر امپلائز بھی ہوں, مجھے فری انجیکشن لگنے تھے تو میں نے نہیں لگوائے. اور آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں بفضل خدا. اور اس کے اندر جیسے پیارے بھائی پاسٹر شوکت بتا رہے تھے, ہم نے ہیپاٹائٹس کے خلاف جنگ لڑی روزوں اور دعا کے ساتھ. آمین. ہم نے جنگ لڑی اور 3 دن کا میں روزہ رکھا, جس کے ساتھ میرے اور بھی خادم شامل تھے, اور ہم نے اس قلوں کو ڈھا دیا. یہ جو نسل در نسل یہ جاتی ہے, یہ لعنت جو تھی ہیپاٹائٹس کی, ہم نے ختم کر دی. جب ہم دعا کی روزے میں ٹھہرے, جیسا کہ ہمارا مضمون بھی روزے کے اوپر ہم بات چیت کریں گے, تو روزے کی وسیلہ سے ہم نے فتح پائی. اور یہ جو بیماری تھی میری بیوی میری مسز کی وجہ میرے بچوں کے اندر نہیں گئی. ہم لوگ باقاعدہ ان کے ٹیسٹ کروائے, بفضل خدا وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم ایئرٹیل سے خدمت کر رہے ہیں بفضل خدا. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خدا نے مجھے قرضے سے, بیماری سے نکالا. میں سمجھتا ہوں میں بہت نالائق شخص تھا, خدا نے مجھے پکڑا اور خدمت کے لیے مقرر کر دیا. اور آج میں ایٹلیسٹ, اب میرا بھائی یا میرے گھر کے لوگ یہی کہتے ہیں آپ کے پاس سوائے خدمت آپ کوئی کام نہیں کرتے. میں رشتہ دار شادیاں چھوڑ دیتا ہوں, پروگرام چھوڑ دیتا ہوں, لیکن خدمت کا کام میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اور ایک میں پریس ٹی وی کے وسیلہ سے گواہی شیئر اور کرنا چاہوں گا کہ میں کہیں لیٹ نہیں جاتا. کس نے مجھے 8 بجے کا ٹائم دیا, 8 کا میں کہتا 8 کا مطلب 8 ہے, نہ 8:01 ہوتا ہے تو نہ 1 منٹ رہتا ہوتا ہے. 8 کا مطلب 8 تو میں نے اپنی زندگی کے لیے بات رکھی. یہاں پر بات ایسے نہیں کر رہا, میری کلیسیا جو میرے دوست ہیں وہ یہ بات کا مانتے ہیں. اور پاکستان اسمبلی آف گاڈ کے ساتھ مل کر خدمت کر رہا ہوں. پاسٹر جان کے بعد ہمیشہ کہتے ہیں پاسٹر آپ کی وجہ جب میری پاسٹر میٹنگ ہوتی ہے مجھے 1 گھنٹہ پہلے تیار ہونا پڑتا ہے. مجھے پتہ ہے 10 کا مطلب ہے تو آپ 10 بجے آئیں گے, دوسرے لوگ 11 بجے آئیں گے لیکن آپ 10 بجے آتے ہیں. یعنی کہ وہاں پر, اور میں نے اپنی زندگی کے اندر خدا سے یہ بات لی ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہی کہنا ہے, کیونکہ جو اس سے زیادہ بائبل کے اندر لکھا ہے وہ گناہ ہے. تو یہ میری چھوٹی سی گواہی تھی اور میں اس خدمت کر رہا ہوں. اور بفضل خدا میری جب تک زندگی ہے میرا ایمان یہی ہے
کہ نئے شاگرد تیار کرنا اور کلیسیاں قائم کرنا. آمین آمین آمین. بڑی ونڈرفل گواہی, بڑی خوبصورت گواہی اور زبردست ٹیسٹیمنی انہوں نے اپنی دی ہے کہ خدا نے کس طرح سے انہیں بھی ان حالات میں سے نکالا, جبکہ ڈاکٹرز نے, میڈیکل نے کہہ دیا کہ یہ اب ان کا بچنا مشکل ہے, لیکن ایمان کے سبب ایماندار زندہ رہتے ہیں. آمین, Praise the آمین, Lord. بڑی خوبصورت باتیں. پاسٹر شام صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چاہوں گا آپ بھی اپنی خدمت کے تعلق سے اپنی گواہی ضرور بتائیے. خدا نے کیسے آپ کو بلیس کیا, کیسے خدا نے آپ کی زندگی میں اس چینج کو لے کر آیا؟ سب سے پہلے تو میں خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں. بے شک یہ خداوند کی مرضی تھی کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں. آمین. اور میں سب سے پہلے اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے خداوند نے میری زندگی میں کام کیا. پریز دی لارڈ. اور میں آج اس ایج میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. ویسے تو ہر ایک مسیحی کی زندگی میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی گواہی ضرور موجود ہے, معجزہ ضرور موجود ہے, کیونکہ مسیحی مذہب ہی معجزات کا مذہب ہے, گواہیوں کا مذہب ہے. لیکن میری زندگی میں خداوند نے اس وقت کام کیا جب میں یسوع کو جانتا نہیں تھا, جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جیسے آپ نے میرا نام لیا کہ پاسٹر شام, جو یہ نام شام یہ بھی ایک مسیحی نام نہیں ہے. یہ میرے والد صاحب نے ہندوازم جو ایک دیوتا تھا شام, جسے کرشن کہتے ہیں, اس کے نام سے انسپائر ہو کر میرے والد نے میرا نام شام رکھا. اور ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے, کٹر ہندو مذہب سے. یہ مندر ہے ادھر بند روڈ پر, اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایک کرشنا مندر ہے, وہاں پر جو ہے وہ ہم اس پنڈت میں خدمت کا بھی کام کرتے تھے, یعنی اس کی نگہبانی کرنا یا اس میں مندر میں کام کرنا. تو مسیحیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ہم نے خود گھر میں جو ہے وہ مندر بنایا تھا. میرے پاس وہ تصویریں گھر ہیں, اگر مجھے پتا تھا تو میں لے کر آتا دکھانے کے لیے. تو ہم پوری فیملی, پورا خاندان اس جو ہے وہ مذہب میں یا اس گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے تھے. منگل کو ہم جو ہے وہ یہ ان کا ہندوؤں کا کام جو چراغ جلانا, ان کے لیے خوشبوئیں جلانا. جمعرات کو میں دربار وغیرہ بھی چلا جاتا تھا. جب میں نے میٹرک پاس کیا تو میں نے منت مانگی کہ میں بغیر جوتوں کے نہ دربار میں جاؤں گا, تو وہ بھی میں چلا گیا. یعنی اس طرح کی لائف میں بسر کر رہا تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے اسپیشل وے میں میری زندگی میں کام کیا. میں پہلی پشت کا مسیح ہوں, میرا خاندان ہم مسیحی نہیں تھے. تو ہوا کیا کہ 2007 میں 2007 میں میری شادی ہوئی. تو میری مسز کو پادری صاحب نے, جو ان کے پادری تھے, انہوں نے ایک بائبل گفٹ کی. ہم مختصر بیان کروں گا آپ کے ساتھ. وہ بائبل میرے گھر آ گئی. اس وقت میری موبائل شاپ تھی, موبائلوں کی میری دکان تھی. تو میں جب دکان پر روز جاتا تو میں بائبل اوپر پڑی ہوتی تھی ایک ریڈ کلر کے جو باکس کے اندر, تو میں اس کو دیکھتا تھا روز. تو قائلیت ہونا مجھے شروع ہو گئی کہ تم اس کو پڑھو. تو میں نے بہت دن اس کو اگنور کیا, کیونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. صرف ایک نامی مسیح تھے کہ چرچ جاتے تھے, صرف نامی مسیح جو نکاح وغیرہ کے لیے, جو آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کے کام کے لیے, اور ہم چرچ نہیں جاتے تھے. تو ایک دن ہوا کیا کہ میں نے بائبل پکڑی اور میں دکان پر لے گیا اسے. جب میں نے وہ بائبل پڑھنا شروع کی, 2008 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 2008 میں جب میں نے وہ بائبل پڑھنا شروع کی تو خدا یسوع مسیح نے میری زندگی میں کام کیا. پریز گاڈ. تقریباً گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 8 گھنٹے میں دکان پر بیٹھا بائبل پڑھتا رہا. اور 6 مہینوں میں نے اسے کمپلیٹ کیا. اور جب میں نئے عہد نامے پر آیا تو پھر مجھے خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ ہوا. مجھے احساس ہوا کہ یہ کس طرح کا مذہب ہے, یہ کس طرح کا خدا ہے جو ہر طرف محبت, پیار, اطمینان, فتح, سکون. تو مجھے ایک دم سے ایک چینجنگ میرے اندر آنا شروع ہو گئی. تو میں نے اپنے گھر والوں سے جب بات کی تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا, وہ مجھ سے ناراض ہوئے کہ خبردار آپ نے کوئی ان کے بارے میں, ان معبودوں کے بارے میں کوئی بات کی. یہ ہمارے ساتھ, ہم بچپن سے ان کو آپ چلتے آئے ہیں ان کے ساتھ, یہ چھوڑ دو آپ, یہ آپ کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اب جس کے ساتھ میرا تعلق بن چکا ہے یہ مجھے ایسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اور خداوند یسوع مسیح نے مزید میرے ایمان کو بڑھایا.
معجزات کے ذریعے عجیب کام ہوئے میری فیملی میں. خداوند نے میری دعاؤں کا جواب دیا اور 2 سال کے بعد ہی میری پوری فیملی نے, ہم نے اور ایک ہمارے اور ریلیٹیو ہیں وہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے, اور 2009 میں ہم نے پوری فیملی نے بپتسمہ لیا اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. پریز گاڈ, ونڈرفل. بڑی خوبصورت گواہی, بڑا ہی زبردست میسج بھی انہوں نے چھوٹا سا چھوڑ دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ضرورت ہے جاگنے کی, آج ضرورت ہے خداوند کے پاس آنے کی. اور آج ہم بات کریں گے روزے کے تعلق سے. بڑا خوبصورت ٹاپک آج یہاں پر روزے کا جو ہے ہم اس پر بات کرنے کے ہے. پروگرام کو دیکھتے رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں یور میریکل ڈے شو, اور اس پروگرام میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں روزے کے تعلق سے. لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور روزے کے تعلق سے آج بات کریں گے, کیونکہ روزوں کے ایام جو ہیں یہ شروع ہو چکے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں روزے کے تعلق سے جاننا ہے کہ روزہ حقیقت میں ہے کیا. کہیں جائیے گا مت, خدا کے خادموں سے خدا کے کلام کی باتیں سنتے رہیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یور میریکل ڈے شو. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی زندگی میں بھی آج معجزہ ہوگا. آمین. Your Miracle Day. Your Miracle Day. ویلکم بیک. خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے خدا کے خادموں کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں کر کے, ان کی گواہی کو سن کر. اب وقت ہے کہ ہم بات کریں گے روزے کے تعلق سے. کلام مقدس میں جو آیت میں نے پڑھی ہے, کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. آج ہم بات کریں گے روزے کے تعلق سے. پاس صاحب اور پاسٹر شوق صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے تعلق سے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ روزہ ہمیشہ ہی زنجیریں توڑتا ہے. آمین. اور روزہ رکھنے سے بیماریاں چلی جاتی ہیں, روزہ رکھنے کے وسیلہ سے, دعا کرنے کے وسیلہ سے بند دروازے کھل جاتے ہیں, اور روزہ رکھنے کے وسیلہ سے جو بھی آپ کے فیملی پرابلمس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور روزہ رکھنے کے وسیلہ سے, دعا کرنے کے وسیلہ سے خدا آپ کو ترقی کی طرف, مضبوطی کی طرف لے کر جاتا ہے. کیونکہ روزہ اور دعا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو خدا کے ساتھ ہمیں مضبوط کر دیتا ہے. ہم اس سے جدا نہیں ہوتے کیونکہ اس کے ساتھ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں. اور وہ ہماری جو شاخ ہے وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے جیسے ہم نے اپنا جو گھر ہے وہ چٹان کے اوپر بنا لیا ہے. Praise the Lord. اور جب چٹان کے اوپر اپنا گھر بنا لیتے ہیں, ہوا, آندھی, طوفان, مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتی, کیونکہ ساری زنجیریں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. جیسے میں نے اپنی ٹیسٹامنی شیئر کی کہ روزے کے وسیلہ سے خدا نے, دعا کے وسیلہ سے میری زندگی کے اندر کتنا خوبصورت کام کیا ہے. تو میں ان تمام بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ روزوں کے ایام سٹارٹ ہو چکے ہیں. جو آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ اپنا فیملی روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی منسٹری کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں, چرچ کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں, بزنس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں, کسی بھی مقصد کو لے کر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جب 40 روزے آئیں تو پھر ہی آپ روزہ رکھیں. آپ جب بھی چاہیں آپ روزہ رکھیں تاکہ خدا آپ کے مقصد کو کامیاب کرے. اور روزے کے ساتھ ساتھ دعا میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے. آمین آمین. کیونکہ خالی روزہ ہی نہیں بلکہ دعا میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی ورس ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. متی 6 باب اور اس کی 17 آیت. کیونکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ایک تازگی ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. اور جب ہم روزے کے ساتھ دعا میں ٹھہر جاتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اور خدا ہمارے لیے ناممکن کام جو ہے ممکن کر دیتا ہے, کیونکہ خدا ہمارے اندر ہوتا ہے, خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ خدا کبھی بھی ہمیں پھر اکیلا نہیں چھوڑتا. کیونکہ جو ابلیس ہے وہ بیماریوں کے وسیلہ سے, زنجیروں کے وسیلہ سے, بدروہوں کے وسیلہ سے, پریشانیوں کے وسیلہ سے
خادموں کے اوپر اور فیملی کے اوپر کیا کرتا اٹیک ہے؟ کرتا ہے۔ اٹیک کرتے ہیں، اور اس اٹیک کو روکنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے ہمیں روزے اور دعا کی بہت بہت اشد ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ بڑی خوبصورت بات کی خدا کے خادم نے کہ دشمن ابلیس آپ پر اٹیک کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا اور روزے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس کو ایسے کہوں گا کہ سمجھ لیجئے کہ دعا اور روزہ آپ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ آمین۔ یہ دشمن کے تمام واروں کو روکنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور یہ ڈھال جو ہے اتنی مضبوط ہے کہ جب آپ اس ڈھال کے پیچھے آ جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اور اس کا کوئی وار بھی، اس کے کسی قسم کے تیر بھی آپ پر جو ہیں کارگر ثابت نہ ہوں گے، لیکن ضرورت ہے کہ یہ ڈھال آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ دعا کرنے والے شخص ہونے چاہیے، آپ روزہ رکھنے والے ہو تو یہ کبھی بھی مشکلات آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، نہ دشمن ابلیس آپ پر اٹیک کر سکتا ہے۔ بس اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے یہ آیت ابھی یہاں تک پڑھی تھی، وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے، آگے ہے اور جوئے کے بندھن کھولیں۔ جی پر صاحب خدا کو برکت دے، بہت خوبصورت آپ نے یہ ورس پڑھی ہے۔ مقدس یسایہ نبی جو آپ جیسے جانتے ہیں انبیاء اکبر کے اندر آتا ہے، جی بالکل، انبیاء اکبر، تو جی بہت خوبصورت نبی ہے۔ اور اگر میں اسی چیپٹر کی ہم تیسری آیت پڑھے تو میں تھوڑی توجہ ناظرین کو اس طرف دلانا چاہتا ہوں، جی ضرور ضرور۔ جو روزے کے دوران ہمیں کام کرنے چاہیے اور ہم نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل قوم یہ کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے کہ جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں بھی نہیں لاتا۔ یعنی کہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ جناب ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر روزوں کے یہاں شروع میں بہت سے لوگوں نے یہ بیٹیوں نے بھائیوں نے بہن روزے رکھے ہوں گے، تو اگر ان کی وہ ڈیزائر پوری نہیں ہو رہی جیسے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو تم روزے کے دن مقصد تمہارا اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ ہم نے جب روزہ رکھنا تو خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم مقدس نہمیا نبی کا صحیفے کو اسٹڈی کریں تو پہلے چیپٹر کے اندر ہی وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ کچھ لوگ یروشلم سے جب آتے تو ان سے حال پوچھتا ہے کیونکہ یہ تو آلریڈی سیری کے اندر تھے، تو وہاں پر وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر بہت برا حال ہے۔ تو مقدس نہمیا لکھا ہے کہ اس نے وہ ماتم کرتا رہا، روزہ رکھا جیسے ابھی پارسا نے بتایا، اور ساتھ میں اس نے دعا کی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے اس کے بادشاہ کے دل کو نرم کر دیا، اور ایک بڑے کام کے لیے خدا اسے ہر چیز پرووائڈ کر دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے، اور جا کے جیسے اب ہم سب خادم الدین بیٹھے ہم جانتے ہیں کہ وہ جا کے یروشلم کے پھاٹکوں کو تعمیر کرتا ہے اور بڑا کام کرتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں روزہ جب رکھنا ہے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام ہے، اپنے مقصد کے لیے، یعنی اپنے ہی خوشی کا ہم نے طالب نہیں رہنا۔ اب میں نے روزہ رکھ لیا، میں جیسے اب دعا ہی نہیں کر رہا، خدا کی خوشنودی ہے ہم پرے کریں۔ زبور 145 اس کے 18 کے اندر لکھا ہے خدا ان کے قریب ہے جو سے کیا کرتے، دعا کرتے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اور دعا نہیں کی، اس کے ساتھ بائبل نہیں پڑھی، جب ہم نے اپنے کام کو، اپنے ہاتھ کو برے کام سے روکا، تو میں یہ سمجھتا پھر روزہ میرا اور آپ کا رہ گا چلا جاتا ہے، وہ پوری برکت اجر نہیں ملتا۔ مقدس متی رسول نے بتایا جب تو روزہ رکھے تو تو نے اپنے روزوں کو پوشیدہ رکھنا ہے، اسی صورت میں تجھے اجر ملے گا۔ اگر ہم اس کی پبلسٹی کرتے ہیں، میں اپنا کام نہیں کروں گا، اب میں خادم مجھے کلام سننے کے بلانے یہ میں نہیں آ سکتا، میں روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے پرے نہیں کرنی، میں نے اپنا جو روٹین کا ورک بند کر دینا ہے، تو خدا نے اس کے روزے کے لیے نہیں کہا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا ہے اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم روزے کے دن جھگڑا کرتے ہو، ہم نے جھگڑے کو چھوڑ دینا ہے۔ جھگڑا بڑھ کر رگڑا لکھا ہے، جھگڑا اور رگڑا کرتے ہو، رگڑے سے مراد ادھر ایفے چھٹی ادھر ایفے چھٹی، تو روزہ رکھ کر ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ایک مسیحی ہونے کے ناطے مسیحی نام امن کا ہے، مسیحی نام محبت کا ہے، مسیحی نام معاف کرنے کا۔ تو یہ تو سونے پہ سہاگا اگر آپ نے روزہ پہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے روزوں کے۔ اگر 40 کے 40 روزے رکھتے ہیں اور ساتھ والے بھائی کے ساتھ کدورت ہے، ساتھ والے بھائی کے ساتھ ہم اس کو معاف ہی نہیں کرتے، تو یہ روزے پھر مقدس یسایہ بتا رہا ہے۔ اور یہاں پر پہلی ورس کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے گلا پھاڑ کر چلا اور ان کے گناہوں کو ان پر ظاہر کر دے۔ کن پر؟ یعقوب کے خاندان، یعنی کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آج خدا نے مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت دن بخشے ہیں، روزوں کے ایام بخشے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ خوش نصیب ہیں
کہ آج ہم ان ایام کے اندر ہیں کہ روزے سٹارٹ ہو چکے ہیں, ہم سب لوگ روزوں کے اندر ہیں, تو اس کے اندر ہم نے تم دوسروں کے قصور معاف کر دینے. آمین. میں نے ایک پرسن بات یہاں پہ ابھی آیت کا حصہ پڑھا ہے, اور جوئے کے بندن کھولیں, جی جنزیریں توڑے, جی اور جوئے کے بندن کھولے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے تعلق سے؟ یہی بات ہے, ہم بہت سے لوگ بندنوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں, نفرت کا بندھن ہے. بالکل. خادم الدین آپس کے اندر اکٹھے نہیں بیٹھتے, یہ ایک بندھن کے اندر ہے, ایک جوئے کے اندر ہے. تو ہم نے یہ بندھنوں کو توڑنا ہے. ان روزوں کے اندر محبت کا پرچار کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے, اگر اسی ورس کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جوئے کے بند توڑ دیں اور مظالموں کو, جو لوگوں کو میں نے آزاد کر دینا ہے. فریڈم ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو بغل گیر ہوں, محبت کی بات کریں, جو مسیح خدا نے صلیب پر بھی یہ کہی, اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے. اور آگے لکھا ہے, آگے ہم چلتے ہیں, کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا, یعنی کہ دوسرے کے لک آفٹر کے طرف سے. جب عدالت ہوگی نا تو مقسمتی رسول کی انجیلی بیان اس کا 25-31 آیت کا لکھا ہے, وہاں پر جب تخت لگے گا, پارٹیشن ہو جائے گی, تو مسیح خداوند اپنے دائیں طرف سے کہے گا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا. تو 6 کام وہاں پر بتائے گئے, بھوکے کو کھانا کھلانا, کپڑا پہنانا, اور ساری چیزوں ڈیٹیلز وہاں پر لکھی گئی ہیں. تو اگر ہم روزوں کے ساتھ ساتھ یہ اپنا یہ کام بھی کرتے ہیں تو یہ ڈبل برکت ہے. اس کا آخرت پر بھی مجھے اور آپ کو ریوارڈ ملے گا, آخرت پر بھی اس کی برکت ہے. اور وہ کہے گا, آیا میرے باپ کے مبارک لوگوں, وہ میرا حاصل ہے لو جو بنائے عالم سے بیشتر میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے پر صاحب, اگر ہم روزہ رکھ کر ہم دوسرے فلائی کام کرتے ہیں, خدا کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی برکت ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ روزوں کے ایام کے اندر میں اور آپ تندرست ہیں, اور خدا نے مجھے اور آپ کو یہ موقع بخشا ہے کہ ہم روزے رکھیں اور جوئے کے بندھن توڑ ڈالیں, محبت کی بات کریں, صلح کی بات کریں, امن کی بات کریں, اور مل کر خدا کے نام کو ہم جلال دیں. روزہ بیس کر درس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضور میں پیش کریں, خدا کی قربت میں آ جائیں, خدا کے ساتھ چلیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے جوئے کے بندھن, نفرت کے بندھنوں کو توڑنا ہے اور محبت کو پروان چڑھانا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. بڑا ہی خوبصورت پاسٹر صاحب نے اس آیت کے تعلق سے, بلکہ بہت ساری باتیں اور بھی آیتیں بھی اس میں ایڈ کی ہیں. بڑا اچھا لگا, بڑی برکت ملی ہے مجھے. اور حقیقت میں روزے کے تعلق سے ہم نے جانا ہے کہ روزہ ہے کیا اور روزہ رکھ کر ہمیں کرنا کیا چاہیے. آپ نے بڑا اچھا اور بڑا بجا فرمایا کہ بعض اوقات ہم روزہ رکھ کر گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اچھی بات ہے, پوشیدگی میں رہنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, دعا میں وقت گزارنا چاہیے. لیکن جو روٹین ورک ہے, جس طرح کے آپ کی جاب ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے کلام سنانا ہے, آپ نے دعا کرنی ہے, تو اس کو بھی ہمیں ہمیشہ کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور اس روزے کی خدمت کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو کلام سنانے کی خدمت ہے اس کو جاری رکھیں, دعا کرنے کا کام جو ہے اس کو جاری رکھیں. جی پاسٹر شام, کیا کہنا چاہیں گے آپ اسی آیت کے تعلق سے؟ سر, یہ بہت اہم جو ٹاپک ہے روزے کا جو آپ نے سلیکٹ کیا, اور بہت خوبصورت لکھا بھی ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں, یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں. جوئے کے بندھن کھولے, بڑا اچھا لگا, آپ نے بڑی خوبصورت آیت پھر اس کو ریورس کیا. میں آپ ہی سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی اپنی ٹیسٹمنی شیئر کی ہے کہ آپ کیسے کیسے خداوند میں آئے, تو ایک بات میں آپ سے پوچھنا یہ بھول گیا کہ آپ اس آیت کے تعلق سے اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں, جوئے کے بندھن کھولنے کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ اپنی خدمت کے تعلق سے ضرور بتائیں کہ ان بندھنوں سے آزاد ہونے کے بعد خداوند نے آپ کو خدمت دی اور اب آپ خدمت بھی کر رہے ہیں. جی بالکل سر. اصل میں جب میں نے بپتسمہ لیا تو میں ایک چرچ کا ممبر بنا, مقامی چرچ کا. تو وہاں پر جو مجھے ایسا لگا کہ ہمارے جو ایریا ہے ساندہ نجات پورہ, جہاں پر میں خدمت کرتا ہوں, وہاں پر ابھی بہت ضرورت ہے کہ ان لوگوں تک پہنچنے کی, جیسے مجھ تک کوئی نہیں پہنچا وہاں پر. اور مجھے ایسا لگا کہ ہمیں بھی دوسروں تک پہنچنا ہے. تو پھر میں نے 2011 میں جو باقاعدہ سیمنری کی, اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے, وہاں پر میں نے ٹیوٹر ٹریننگ بھی کی, اسکل ٹریننگ بھی کی. اور پھر میں نعیم پرشاد صاحب کے پاس گیا, ان کے نوٹس جو ہے وہ میں بہت پڑھتا ہوں اور میسیجز سنتا ہوں. تو خداوند نے وہاں پر ان سننے کے وسیلہ سے بھی مجھے برکت دی. آمین. اور پھر ایز اے 2015 میں نے جو ہے وہ OTS کلاس کا سٹارٹ کیا اپنے ایریا میں.
خود میں نے پڑھانا شروع کیا کیونکہ میں وہاں سے ٹریننگ کر چکا تھا ایز اے ٹیچر، بائبل ٹیچر کی. تو ابھی خداوند کا فضل ہے کہ 40 اسٹوڈنٹ میرے پاس وہاں پر ہیں. ونڈرفل. اور میں نے چرچ سٹارٹ کیا ابینڈڈ لائف ان کرائسٹ منسٹری، جس کا میں فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہوں. اور وومین منسٹری بھی، یوتھ پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، بچوں کے تعلق سے بھی جو ہے وہ ہم بوجھ رکھتے ہیں. تو اس طرح ایک کامیاب، خداوند کے فضل سے ایک کامیاب منسٹری ہم چلا رہے ہیں وہاں پر. ونڈرفل. اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں ایک نامی مسیح ہو کر میں حقیقی طور پر خداوند کو قبول کیا، تو جو لوگ اس طرح نہیں آگے بڑھتے، ایک میں چیلنج ان کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ. آپ ان کے لیے ایک میسج چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی بات کر رہے تھے آپ جوئے کے بندھن کھولے اور جنجیروں کو توڑے. ہم نے کلام مقدس میں سے یہ آیت لی ہے، اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ آگے لکھا ہے ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے کہ خداوند نے کس طرح سے آپ کو مشکلات میں سے نکالا، آپ کو کس زندگی میں سے خداوند نے نکالا. اور بڑا اچھا لگا کہ چھوٹی عمر میں آپ نے خداوند کے کلام مقدس کے لیے کو سیکھا، ٹریننگز کی، ٹیچر کی ٹریننگز کی، پہلے خود لیڈرشپ کی ٹریننگ کی، اور ابھی بھی آپ دوسروں کو ٹیچ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بوجھ رکھتے ہیں. اور بڑا ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ روزے کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر جو ہے وہ روزے کے تعلق سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ ایک ایسا ٹول ہے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم خادم بھی دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ کچھ ایسے بھی بندھن جوئے ہیں جب دعا اور روزہ اس میں ضروری ہے. مرکز کی انجیل میں جب ایک اسپرٹ شاگردوں سے نہ نکالی گئی تو خداوند نے کہا کہ کچھ دعائیں، کچھ کام ایسی بھی ہیں جن کے لیے دعا اور روزہ. آمین آمین. تو روزہ ایک ایسا ٹول ہے ہمارے پاس کہ جب ہم جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا، تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. آمین آمین آمین. اور خداوند ہمیں قوت دیتا ہے، اور وہ کام جو رکے ہوتے ہیں وہ بھی بحال ہوتے ہیں آمین. روزے کے تعلق سے. اور سب سے اہم بات کہ جو زنجیریں توڑی جانے کے تعلق سے یہاں پر ہوئی، کہ زیادہ تر میں خادموں کو چاہیے کہ وہ اپنی کلیسیا کے لیے روزے رکھیں، اپنے لوگوں کے لیے روزے رکھیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے روزے رکھیں، تاکہ ان کی زندگی میں جو بندھن جوئے ہیں، جو زنجیریں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں. کیونکہ ہمارے کلیسیا اس طور پر خدا کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا جس طرح خادم کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو خادم کو چاہیے کہ جسمانی طور پر بھی خود کو قربان کرے خدا کے سامنے، تاکہ اور زیادہ مضبوط بھی ہو اور وہ قوت بھی آئے، تاکہ ہم جب آسمان سے قوت آتی ہے نا تو پھر بیداری آتی ہے، پھر دل تبدیل ہوتے ہیں، پھر وہ روحیں تبدیل ہوتی ہیں جو اس طور پہ کام نہیں ہوتا. تو روزہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں اس بات کو، روزے کو میں قربانی کے تعلق سے کہتا ہوں. جی بالکل. یہ جب ہم روزہ رکھتے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے بدن کی قربانی کرتے ہیں. بالکل. یہ فزیکلی آپ کی جو قربانی ہے جو آپ خداوند کے حضور میں کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ خادموں کو چاہیے کہ وہ اپنی کلیسیا کے لیے قربانی کریں، اپنی کلیسیا کے لیے روزہ رکھیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آگ ہمیشہ قربانی پر آتی ہے. آمین. آگ ہمیشہ قربانی پر آتی ہے. جہاں پر قربانی نہیں، پتھر رکھ دو، قربانی نہیں ہے تو آگ نہیں آنی. آسمان سے آگ نہیں اتر سکتی. جب آپ پتھر رکھیں گے، مذبح بنائیں گے، اس کے اوپر قربانی چڑھائیں گے تو آسمان سے آگ ایک سیکنڈ میں آ جائے گی. آمین. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاسٹر شام صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. تو روزہ آپ کا جو بدن ہے یہ اس کی قربانی ہے، آپ کے بدن کی قربانی ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ بھوکے پیاسے خدا کی پاک حضوری میں بیٹھتے ہیں، جب آپ بدن کی قربانی چلاتے ہیں تو پھر آسمان سے آگ آپ کے اوپر آ کر ٹھہر جاتی ہے. اور جس پر روح القدس کی آگ آ کر ٹھہر جائے اس کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. پاسٹر اشوک سے بڑا اچھا لگ رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے تعلق سے؟ جس طرح یہ بھی روزے کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی بات ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے تعلق سے؟ ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا روزے کے تعلق سے، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خالی اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا روزہ نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری باڈی کا روزہ ہے، ہمارے ہونٹوں کا روزہ ہے، ہماری زبان کا روزہ ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے گالی نہیں نکالنی. ہماری آنکھوں کا روزہ ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. ہمارے پاؤں کا روزہ ہے، ہم نے اپنے پاؤں کو لے کر چوری کی طرف نہیں جانا. ہمارے یعنی پورے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہمارا روزہ ہوتا ہے.
اور روزے کے دوران اگر ہم آفیسر ہیں, آفس میں کام کرتے ہیں, تو وہاں پر ایسے کو غلط سائن نہیں کرنے. ہماری انگلیوں کا بھی روزہ ہے, ہر چیز کا ہمارا روزہ ہے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو خدا کی خدمت میں ہے یا خدمت میں نہیں ہے, جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے, اپنے آفس میں جاتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, تاکہ خداوند آپ کو اور زیادہ دگنا بلیس کرے. اور اس سے جوے ٹوٹتے ہیں, اس سے بندھن ٹوٹتے ہیں, اور جب ہم ایسا کام کریں گے تو خوشحالی ہمارے گھر میں آئے گی, ہمارے خاندان میں آئے گی, ہماری فیملیوں میں آئے گی. تو اس سے لوگ برکت حاصل کریں گے. جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور خدا آپ کو بڑا بلیس کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا کام ہے کہ جو لوگوں کے لیے ترقی کا باعث ہو رہا ہے. پریز ٹی وی کے وسیلہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے ان باتوں کو سن رہے ہیں, تاکہ جن کے پاس نالج نہیں ہے, جو بائبل کالج میں نہیں جا سکتے, جو ان پڑھ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی بائبل پڑھنے کی قوت نہیں ہے, وہ پریز ٹی وی کے وسیلہ سے خدا ان کو بحال کر رہا ہے, ان کے جوے توڑ رہے ہیں, ان کی جنزیریں توڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی ایک اچھے فوکس کو لے کر چل رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جو فوکس ہے, اپنا آئیڈیل جو ہے اپنے خدا کو بنا لیا ہے. جب ہم اپنا آئیڈیل خدا کو بنا لیں گے, دعا کریں گے, روزے رکھیں گے, تو خدا ہمارے لیے بہت سے ایسے کام کرے گا جو ہماری سوچ سے بالکل باہر ہیں. آمین آمین. بڑا اچھا لگا پاسٹر شوکت صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں کہ روزہ جو ہے کلام مقدس کے مطابق یہ ہمیں ہر طرح کا برا کام کرنے سے بھی روکتا ہے, ہر طرح کی بری بات کرنے سے ہمیں روکتا ہے, ہر طرح کی بری بات کو سننے سے روکتا ہے, ہر طرح کے غلط رستوں پر چلنے سے یہ ہمارے قدموں کو روکتا ہے. اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنی میری پیاری بہنیں, جتنی بیٹیاں, جتنے میرے بھائی, جتنے بیٹوں نے, جتنے نوجوانوں نے, جتنے بزرگوں نے بھی آج روزہ رکھا ہوا ہے, آپ اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہیں اور آپ روزے کے حالت میں ہیں خدا کی پاک حضوری میں, تو میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ روزہ خالی ہمارا بھوکا رہنے کا نہیں, جس طرح کہ پاسٹر شوکت صاحب نے پہلے بات کی کہ روزہ خالی بھوکا رہنے کا نہیں ہے. روزہ ایکچولی خداوند کے ساتھ آپ کا ایک ایسا ریلیشن ہے جو آپ کو خداوند میں گہرا لے جائے گا. روزہ رکھ کر آپ کا خدا کی پاک حضوری میں جھکنا, دعا کرنا, یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی پر نگاہ کریں تو یسوع مسیح نے جب روزے میں ٹھہرے, جب انہوں نے فاقہ کیا, تو وہ اپنے باپ کے ساتھ اس ریلیشن کے لیے وہ دنیا سے بالکل علیحدہ ہو کر ایک علیحدہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور وہ دعا کے اندر رہے. انہوں نے اپنا وقت دعا کے اندر گزارا. میں آج آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, کلام مقدس میں لکھا ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اس طرح سے شور نہ کروائیں, فیل نہ کروائیں, ہائے میں نے روزہ رکھا, یہ ہو گیا میرے لیے, یہ ہو گیا, مجھے تنگ نہ کرو, شور نہ کرو, یہ نہ کرو. آپ کو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کو چھوڑیں, دنیا کی باتوں کو چھوڑیں. روزہ اگرچہ آپ نے رکھا ہے تو پھر جائیے, اپنے روم میں جائیے, خدا کی پاک حضوری میں بیٹھیے, دعا کیجئے, خدا ان کے حضور جا کر اسے سجدہ کیجئے, اپنے دل کی ساری باتیں اپنے خداوند سے کہیے. اور میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس طرح میں نے بھی شروع میں بات کی کہ روزہ آپ کے بدن کی قربانی ہے, یہ روزہ آپ کے بدن کی قربانی ہے. اور جیسے ہی آپ اپنے اس روم میں جا کر خداوند کے مذبح پر جا کر بیٹھ جائیں گے, اپنے خدا کی پاک حضوری میں جھک جائیں گے, تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, آپ یقین جانیے آسمان سے روح القدس کی آگ اترے گی. آسمان سے روح القدس کی آگ اتر آئے گی. میں بات کر رہا ہوں, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک بڑی انوائنٹنگ آ کر خداوند کی یہاں پر ٹھہر گئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے خداوند کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بحال کر لیتے ہیں, جب آپ اپنے باپ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں, تو کوئی باپ یا کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا روتے ہوئے دیکھ سکے. آپ نے روزہ رکھا ہے, آپ قربانی کی حالت میں آپ رو رہے ہیں خدا کے سامنے, آپ نے کچھ نہیں کھایا, آپ نے کچھ نہیں پیا, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کا خدا آپ کی دعا کا جواب نہ دے گا؟ اگر کوئی ایسا کام ہے, اگر کوئی ایسی بیماری ہے, اگر کسی ایسی مشکل کے اندر ہے, کسی پریشانی کے اندر ہے, تو میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ تیری ماں جو ہے وہ مر جائے گی, ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کا باپ زندہ نہیں رہے گا, ڈاکٹر نے آپ سے خود کہہ دیا کہ آپ اتنے دنوں کے لیے مہمان ہیں, آپ زندہ نکل. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ زندگی اور موت کا مالک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. جب آپ آنسو بہائیں گے, جب آپ روزہ رکھ کر, آپ کے لیے آپ کا خاندان روزہ رکھ کر بیٹھ جائے گا, خداوند آپ کی زندگی کو بحال کر دے گا, خداوند آپ کو نئی زندگی دے گا. پاسٹر مشتاق صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت میں؟ جی, بہت خوبصورت پرسنل باتیں کی, اور میں ناظرین کی انکریجمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر چوتھی آیت کا اگر آخری حصہ پڑھا جائے اسی چیپٹر کی, تو وہاں پر لکھا تمہاری آواز عالم بالا تک سنی جائے گی. پریز دی لارڈ. یعنی تیسرے آسمان کی بات ہو رہی ہے.
यानी अगर हम अपने आंख को बुराई से देखने से रोकते हैं, कान को सुनने से रोकते हैं, जुबान से बुराई कहते नहीं है, अगर हम अपने हाथों को सही इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी और आपकी आवाज़ जो है ना, जब हम दुआ करेंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे, अपने प्रे रूम के अंदर जाते हैं, मस्बा पर चले जाते हैं, आसमान से आग आएगी, आपकी आवाज़ आलमे बाला तक पहुंच जाएगी। Praise और the इससे बढ़कर मेरे और आपके लिए खुशी और बरकत की और कोई बात हो ही नहीं सकती। जब आलमे बाला तक बात चली जाती है तो आसमान से हुक्म सादर हो जाते हैं, इनका रोज़ा कबूल किया जाए, इनको बरकत दी जाए, इनको ये दिया जाए। जैसे हम देखते हैं डैनियल की दुआ आलम बाला तक जाती है, फरिश्ता नीचे आ जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ये कर्नेलियस की दुआ और उसका हदिया ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर फरिश्ता नीचे आ जाता है, फिर फरिश्ते नीचे आएंगे और आपके साथ कलाम करेंगे और आपको बरकत देंगे, खुशखबरी सुनाई जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ इन रोज़ों के अय्याम के अंदर में रोज़ा रख कर इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रखना है और मेरी और आपकी आवाज़ आलम बाला तक जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत पैगाम, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादमों ने की और बड़ा अच्छा लग रहा है। पास्टर शौक साहब को छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें अपने चर्च की तरफ से, अपनी तरफ से, कलीसिया के लिए, नाजरीन के लिए, तो ज़रूर कहिएगा प्लीज़। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा यूथ के लिए कि जितने भी नौजवान हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को चेंज करें। आजकल का जितना भी नौजवान है वो कलाम पर तवज्जो नहीं करता सिवाय मोबाइल के और SMS खेलने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, असली ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी नजात यीशु के पास है। आमीन। क्योंकि खुदा जवानी के अयाम को पसंद करता है। बुढ़ापे में तो हर एक इंसान आ जाता है, लेकिन जवानी का अयाम एक ऐसे खिदमत है जिसमें इंसान बुराई के रस्ते पर चलते हैं। मेरा ये मैसेज है कि तमाम नौजवान बेटे और बेटियां अपनी ज़िंदगी चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें और खुदावंद को कबूल करें, अपने दिल में खुदावंद को जगह दें, तो खुदा आपको सरफराज करेगा, तरक्की और बुलंदी की तरफ लेकर जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। नाज़रीन, बड़ा अच्छा लग रहा है, रोज़े के तल्लुक़ से बात कर रहे हैं और आपने भी यकीनन रोज़ा रखा है और बड़ी बातें, अच्छी खूबसूरत कलाम की बातें आपने सुनी हैं। मेरा दिल चाह रहा भी इन बातों को लेकर हम और आगे बढ़े, लेकिन वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर इस प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपके लिए दुआ ज़रूर करके जाएंगे खुदा के खादमों के साथ मिलकर, जो आज आपके लिए बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने कलाम मुक़द्दस में से की हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, हम मिलकर दुआ करेंगे। अगर कोई बीमारी के अंदर है तो भी उसके लिए दुआ करेंगे। अगर आप रोज़े के अंदर हैं और आपने रोज़ा रखा हुआ है तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि आज आपकी ये कुर्बानी खुदावंद के हुजूर में कबूल हो और आप बरकत पा सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। इन रोज़ों के याम में खुसूसन दुआ मुल्क पाकिस्तान के लिए करेंगे और खुसूसन दुआ हुकूमत पाकिस्तान के लिए करेंगे और आज खुदा के हुजूर में अपने हाथ उठाएंगे। खुदावंद हमारे इन भाइयों को बरकत दे। तमाम मजहबी लीडरों के लिए भी दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरे खादम मिलकर तेरी पाक हजूरी में आते हैं और खुदावंद खुदा जितने लोग भी इस टीवी को देख रहे हैं, खुदावंद इस प्रेस टीवी के वसीला से तेरे कलाम की बातों को सुन रहे हैं, खुदावंद पाक खुदा, ओ यीशु मसीह के नाम से हम बरकत की दुआ करते हैं इनके लिए। अगर कोई बीमारी के अंदर है तो वो शिफा पा जाए, अगर कोई खुदा मुश्किल के अंदर है तो उसकी मुश्किल जाए, उसकी परेशानी जाए। और खुदावंद जितने लोग भी रोज़े की हालत में हैं, जिन्होंने खुदा तेरे हजूर में कुर्बानी की हुई है, खुदावंद इनकी ये कुर्बानी तेरे पाक हजूर कबूल हो खुदावंद खुदा, और अपने लोगों को खुदावंद बरकत दे। इनके खुदावंद पाक खुदा जो मकासद है रोज़े के लिए खुदा, वो भी तेरी पाक हजूरी में इनके लिए पूरे हो खुदावंद। हम खुदावंद पाक खुदा इसी तरह खुदावंद बाप मिलकर अपने हाथ उठाते हैं और मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं खुदावंद खुदा, मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो खुदावंद। रोज़ों के अयाम में खुदा जबकि तेरे लोग रोज़े की हालत में हमारे साथ हैं खुदा, तो ऐ बाप मैं मिन्नत करता हूँ मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की हो, मुल्क पाकिस्तान की खुदा पाक खुदा सलामती चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं खुदा बाप। हम तेरी पाक हजूरी में मिलकर देख तमाम खुदा पाक खुदा चर्चेस को तेरी पाक हजूरी में रखते हैं, तमाम चर्चेस के लिए खुदा हम तरक्की और सरफराजी की दुआ करते हैं। इसी तरह खुदा भाई शौकत को खुदा पाक खुदा तेरे खादम को तेरी पाक हजूरी में लाते हैं
हैं भाई मुश्ताक के लिए, इनके चर्च के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इसी तरह खुदा पाक खुदा भाई शाम के लिए, तेरे खादम के लिए खुदा तुझसे यीशु के नाम से बरकत की दुआ करता हूं खुदा। आज हमारा मिलना और ये कलाम की बातें करना तेरे लोगों की जिंदगी में तरक्की और सरफराजी का वसीला बने, मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन आमीन। पास्टर शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका इस कीमती वक्त के लिए आपने वक्त दिया है। खुदा आपको बरकत दे। पास्टर मुश्ताक साहब आपके लिए भी और पास्टर श्याम साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपको तरक्की और सरफराजी दे। खुदा आप सबके भी साथ हो। आप देख रहे हैं प्रेज टीवी योर मिरेकल डे शो। खुदा आपको बरकत दे, देखते रहिए प्रेज टीवी और बरकत पाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेज टीवी पाकिस्तान, जिंदाबाद। Your Miracle Day.